PTV न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं रियासत। मैं हूं अहमद कुरैशी। कौमी सेहत कार्ड और सेहत सहूलत प्रोग्राम ये रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम्स हैं। पाकिस्तान में हम दुनिया के कई ममालिक में इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो बहुत आगे निकल चुके हैं। हम देर आए दुरुस्त आए, ज़बरदस्त प्रोग्राम है। आगाज़ इसका 50,000 रुपए से कम आमदन वाले लोगों के लिए जो इजरा कार्ड का हो रहा है वो शुरू हो गया है। बेसिकली ये हेल्थ इंश्योरेंस है। तो इजरा 50,000 रुपीज़ से कम इनकम वाले लोग जो हैं उनको, पाकिस्तानियों को मिल रहा है। ये आगे चल के ये एक फर्स्ट स्टेप है। आगे जाके यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज तमाम पाकिस्तानियों के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए हेल्थ कवरेज के लिए ये एक स्टेप फॉरवर्ड है। तो स्टेप बाय स्टेप एक तरह से आप कह सकते हैं कि हम चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मुझे अफसोस है कि हम जो हैं ये कौमी सेहत कार्ड का आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड। तो ये कार्ड जो है इस वक्त ये आखिर में हर पाकिस्तानी को मिलना है। अभी हर पाकिस्तानी के पास नहीं है। अभी जो है वो 50,000 रुपीज़ से कम आमदन वालों के पास होगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस ये है कि मैं 3-4 दिन से ये आज का प्रोग्राम हम करने इसकी प्लानिंग कर रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, हमारी टीम ने भी किया। हमें पता चला कि इस पे सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बात हुई है, जो कि होती है, अच्छी बात होना चाहिए। एक गवर्नमेंट की अचीवमेंट है तो गवर्नमेंट जो है वो टाउट करेगी, इस चीज़ को दिखाएगी कि ये उनकी अचीवमेंट है। लेकिन जिस चीज़ पे बात नहीं हुई, जिस पे होनी चाहिए थी और जिस पे कमी है अभी भी, वो है जो इसके तफसीलात हैं, इसकी टेक्निकल साइड्स हैं, कैसे, कहाँ, किसको मिलेगा। ये बहुत से सवालात हैं। जब हमने अपनी टीम में बैठ के इस पर डिस्कशन की तो हमारे बातों में से ऐसे सवालात निकले, और हम एक्चुअली मीडिया के लोग हैं, आपस में टीम डिस्कस कर रहे थे PTV में बैठ के, तो पता चला कि बहुत सारे सवालात हमारे जहनों में भी हैं जिसके जवाबात हमने सियासी तो बातें सुनी हैं लेकिन तफसीलात नहीं है। तो आज थोड़ा सा हम ये कवर करते हैं, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे साथ जो हैं आज मोहम्मद अरशद कायम खानी साहब जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। मोहम्मद अरशद कायम खानी साहब जो हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं फेडरल सेहत सहूलत प्रोग्राम के। तो कायम खानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। और अभी मैं नाज़रीन को भी बता दूं कि प्रोग्राम लाइव जाने से सेकंड्स पहले मैंने कायम खानी साहब से ये कंफर्म किया, इस पे भी मैं थोड़ा सा क्लियर नहीं था कि आया आप जो हैं बहैसियत CEO फेडरल सेहत सहूलत प्रोग्राम, क्या आप ओवरसी कर रहे हैं बाकी जो सहूलत प्रोग्राम, सेहत सहूलत प्रोग्राम है सूबों के, या आप जो हैं वो इंडिपेंडेंट है? और आपने बताया कि ये सब आपके अंडर आते हैं, मतलब आप ओवरसी कर रहे हैं। तो ये भी क्लैरिटी बहुत अहम थी। लेकिन मैं आगाज़ पहले इस बात से करना चाहूँगा कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि ये जो सेहत सहूलत प्रोग्राम है और कौमी सेहत कार्ड है, बेसिकली ये हेल्थ इंश्योरेंस है। और आप इंश्योरेंस प्रोफेशनल हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, और हुकूमत पाकिस्तान के साथ काम करने से पहले आप एडवाइज़र भी थे मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत के, और वहाँ पे भी मैंडेटरी यानी कि सब के लिए लाजिम थी हेल्थ इंश्योरेंस होना, और वहाँ पे आपने उनको मदद की। ऐसा ही है, और आपका बड़ा वसी एक्सपीरियंस है हेल्थ इंश्योरेंस फील्ड के अंदर। तो कायम खानी साहब, ये जो हम अब करने जा रहे हैं बेसिकली जो है ये कौमी सेहत कार्ड जो है ये हेल्थ इंश्योरेंस है तमाम पाकिस्तानियों के लिए, ऐसा ही? जी, थैंक यू कुरैशी साहब। बिल्कुल ऐसा ही है कि बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस या सोशल हेल्थ प्रोटेक्शन का प्रोग्राम है जो कि अपने बेनिफिशरीज़ को, कार्ड होल्डर्स को कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन सर्विसेज मुहैया करता है। एक छोटी सी बात की मैं गुजारिश करूँगा, वजाहत करना चाहूँगा। जो आपने प्रीएम्बल में कहा कि एक तो ये कि ये 50,000 रुपये कमाने वाले माहाना ख़ानदानों के लिए शायद जारी किया जा रहा है। आपका शायद कॉन्सेप्ट ये है या परसेप्शन ये है। हकीकत में ये कि 5-6 साल पहले हमने ये पहले शुरू किया था, जब हम बिलो द पॉवर्टी लाइन, दोज हु अर्न लेस देन $2 पर डे के हिसाब से उसके हम ये सहूलत दे रहे थे। लेकिन गुज़श्ता कुछ सालों से हमने अब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट कर दी है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन एंड फॉर व्यूअर्स इन्फॉर्मेशन कि हमने पूरे थरपारकर डिस्ट्रिक्ट, जो सिंध का थरपारकर डिस्ट्रिक्ट है, उसकी 100% आबादी को, अमीर तरीन से लेके गरीब तरीन तक, सबको कौमी सेहत कार्ड दे दिया। और ये आज से कोई 2-3 साल पहले की बात है। इसी तरह फाटा के जो 6 डिस्ट्रिक्ट और 7 एजेंसीज हैं, इन 13 के 13 इलाकों को भी हमने 100% पॉपुलेशन कवरेज दे दी है। 100%। लास्ट ईयर हमने KP को भी 100% कवरेज दे दी है।
اور یہ سب کو 10-10 لاکھ یعنی اینولی جو ہیڈ آف فیملی 10 لاکھ روپے تک 10 لاکھ روپے تک آپ اس کے بعد ہم نے آزاد ایچ فیملی ناٹ ون پرسن ایچ فیملی ایگزیکٹلی آزاد جموں کشمیر کے تمام شہریوں کو بھی یہ سہولت دے دی گئی ہے. اور اب جو مرحلہ شروع ہوا ہے 1 جنوری 2022 سے, اس میں ہم نے پورے اسلام آباد کے شہریوں کو بھی کور کر دیا ہے. اسلام آباد کے جو بھی شہری نادرا کے ریکارڈ کے مطابق جن کے قومی شناختی کارڈ پر مستقل پتہ اسلام آباد کا ICT کا ہو, وہ کور ہو چکے ہیں. وہ اپنا علاج شناختی کارڈ کے ذریعے کر سکتے ہیں. اور اب پنجاب, جس کو ہم نے لاہور سے آغاز کیا 1 جنوری سے, ہر 15 دن بعد ایک ڈویژن کھول رہے ہیں. لاہور ڈویژن کر دیا گیا ہے, اس سے پہلے DG خان اور سائیوال کی 100% آبادی کو اچھا, یعنی رول آؤٹ اس کا پورے صوبے میں نہیں ہے, یہ ڈویژن وائز ہو رہا ہے. ڈویژن وائز 31 مارچ تک. ناردرن گیس پائپ لائن کے جو عملہ تھا وہ راستے بھی کلیئر کرتا رہا اور گاڑیوں کی راہ بھی ہموار کرتا رہا. تو یہ بجلی اور گیس کے اندر جو عملہ تھا وہ بر وقت انہوں نے ایکٹ کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کچھ فرق بھی پڑا. آگے چلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تاکہ یہ واقعات دوبارہ نہ ہو سکیں, سب سے پہلے تو میری یہ تجویز اپنی ہی حکومت کو ہوئے گی کہ ایڈوانس بکنگ جو ہے اس کو مینڈیٹری کیا جائے ٹورسٹ سیزن کے اندر. یعنی کہ جو ٹورسٹ وہاں جاتے ہیں اور جا کے پھر بکنگ تلاش کرتے ہیں اس کو ڈسکریج کیا جائے, اور جس طرح باقی ساری دنیا میں ہے کہ ایڈوانس بکنگ, یعنی کہ اگر ہوٹل کا کمرہ پہلے سے موجود ہے وہاں پہ اس سے 2 چیزیں حاصل ہوئیں گی. ایک تو یہ کہ جتنے بھی ٹورسٹ وہاں جا رہے ہیں ان کو پہلے سے ہوٹل کی کمرے کی بکنگ ہوئے گی, اور دوسرا اس سے فائدہ یہ پہنچے گا کہ جتنی وہاں کیپیسٹی ہے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کی مری میں, اس سے ضرورت سے زیادہ لوگ وہاں پہ نہیں جائیں گے. تو یہ جو گاڑیوں کے اندر سونے کا منظر ہمیں نظر آتا ہے یا ٹریفک جیمز کا منظر نظر آتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی خاطر خواہ بہتری آئے گی. دوسری جو میں تجویز دوں گا وہ یہ اپنی ہی حکومت کو, اور یہ میں نے آج ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے, کہ مری اس وقت 1890 کے گوروں کے انگریزوں کے قانون اور ریاست کے ڈھانچے کے اوپر چل رہا ہے. اس کو فوری طور پہ تبدیل کیا جائے, مری کو فوری طور پہ ایک ڈسٹرکٹ بنایا جائے, اور پوری ڈسٹرکٹ کی انتظامیہ وہ پوری وسائل کے ساتھ وہاں پہ ڈپیوٹ کی جائے. کیونکہ اگر 1,37,000 گاڑی وہاں پہ صرف برفانی سیزن میں جائے گی تو کوئی ضلع کی انتظامیہ سے کم وہاں پہ اس ٹریفک کو ڈیل کرنے کے لیے اور ان لوگوں کو ڈیل کرنے کے لیے وہاں پہ موجود جو ہوئے گی وہ کافی نہیں ہوئے گی. تو فوری طور پہ ریاست کا جو ڈھانچہ ہے مری کے اندر اس کو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر بنایا جائے گا. میں یہاں پہ یہ بھی کہوں کہ انہوں نے بات کی کہ بڑے عرصے سے جو گلیات ہیں ان کے اندر مین لائن ڈلی ہوئی ہے, اور انہوں نے بتایا کہ شاید 10 سال پہلے سے ڈلی ہوئی ہے, لیکن ابھی تک وہاں پہ ڈسٹریبیوشن کا نیٹ ورک جو ہے وہ قیام نہیں کیا گیا. تو یہ مسئلہ جو ہے یہ صرف مری کی گلیات تک نہیں ہے, یہ پاکستان کے اکثر علاقوں میں ہم نے دیکھا. خاص طور پہ 2017 میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت نے ڈومیسٹک پائپ لائنز کے اوپر سے ان کی ایکسپینشن کے اوپر سے بین ہٹایا, تو ایک جال بچھا دیا گیا مین پائپ لائنز کا, لیکن آگے ڈسٹریبیوشن یا اس کے کنیکشنز جو ہے وہ نہیں دیے گئے کیونکہ پیچھے گیس کی بھی کمی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت بھی پچھلی حکومت کے جب پیپلز پارٹی نون لیگ آئی تو پیپلز پارٹی کی حکومت کے منصوبوں کو بند کر دیا گیا اور اپنے مین لائنز بچھا دی گئیں, لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکا گیا. تو اس سلسلے کو ہم نے اب آ کے بند کیا ہے. ہم جتنی آن گوئنگ سکیمز ہیں ان کو آگے لے کے چل رہے ہیں, اور جس طرح گیس دستیاب ہوئے گی اس طرح ہم انشاءاللہ تعالیٰ کنیکشنز جو ہیں وہ آگے دیں گے. کووڈ کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ وہ جو سبسڈیز دی گئیں, میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ کے دوران جو سبسڈیز دی گئیں وہ ریکارڈ سبسڈیز تھیں, وہ جو مستحق لوگ تھے ان کو بھی دی گئیں. اور میں یہ بھی آپ کو واضح رکھوں کہ کووڈ کے دوران جب بین الاقوامی ٹریول بند ہوا ہے تو ہمارا جو لوکل ٹریول ہے اس میں باقاعدہ اضافہ ہوا ہے. ہمارے جو ہل سٹیشنز میں لوگ تھے وہ وہاں پہ انہوں نے زیادہ جانا میں ابھی فی الحال مری کے اوپر بات کر رہا ہوں, مجھے پلیز ذرا, کیونکہ ڈیبیٹ مری کے اوپر ہے. تو ہم نے یہ سارے اقدامات اٹھائے. بہرحال یہ ثانیہ جو تھا یہ بالکل دل دہلا دینے والا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہو کہ اگر ہم پوائنٹ سکورنگ کی بجائے کہ ہم آپ کو یاد دلائیں کہ آپ کے دور میں کون سے ثانیہ ہوئے, اور آپ ہمیں یاد دلائیں کہ کیسے یہ ثانیہ جو ہے یہ ہمارا قصور ہے. اور ظاہر ہے حکومت وقت جو ہے اسی کے اوپر بات آتی ہے, اور اس میں کوئی ایسی ڈکی چھپانے والی بات نہیں ہے. لیکن بہتر یہ ہوئے کہ ہم اس ڈیبیٹ کو کنسٹرکٹیو انداز میں لے کے جائیں تاکہ آئندہ ایک ایسا وہاں پہ ڈھانچہ موجود ہو, انفراسٹرکچر موجود ہو کہ دوبارہ یہ صورتحال سامنے پیش نہ آئے. بہت شکریہ جی. ایوان کی کارروائی بروز منگل 11 جنوری 2022 قومی اسمبلی میں
وفاقی وزیر حماد اظہر قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا سانحہ مری جیسے واقعات سے بچنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے. ایڈوانس بکنگ کے ذریعے سے اس قسم کے مسائل سے بچا جا سکتا ہے. مری میں سیاحوں کے رش کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. مری کو اصولی طور پر ضلع کا درجہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. سانحہ مری افسوسناک ہے. اس قسم کے واقعات پر پوائنٹ سکورنگ کرنے کے بجائے تعمیری بات چیت ہونی چاہیے اور مسائل کے حل کے لیے اقدامات پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. پش پروگرام جہاں جا کے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے بینیفیشریز کو انہیں مہیا کیا جاتا ہے. یعنی میں لینا چاہوں یا نہ لوں آپ نے مجھے آلریڈی دے دی ہے. آپ آلریڈی اگر فار ایگزامپل اسلام آباد کے اگر ریزیڈنٹ ہیں پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں تو آپ آلریڈی کارڈ ہولڈر ہیں اور ہم نے آپ کے شناختی کارڈ کو ہی ہیلتھ کارڈ میں بدل دیا ہے. تو آپ کو کسی اضافی ہیلتھ کارڈ کی ضرورت نہیں. جو ہیلتھ کارڈ ابھی آپ نے اسکرین پہ دکھایا تھا وہ بنیادی طور پر اویئرنیس ٹول ہے تاکہ عام لوگوں کو جو بہت کم لٹریٹ ہیں ان کو ایک ٹینجیبلٹی اور اونرشپ کا احساس ہو. یہ کارڈ جو ہے اس طرح دکھائیں پروڈیوسر صاحب پھر سے وہ کارڈ جو ہے یہ کارڈ ایکچوئل کارڈ ہے یا یہ صرف پبلسٹی وہ ہے؟ فزیکل کارڈ بھی ہم سمبولکلی ضرور دے رہے ہیں. اچھا یہ تو پبلسٹی وہ چیز ہے اویئرنیس ٹول کے لیے. اچھا مور اویئرنیس ٹول. یعنی ایکچولی یہ کوئی ہاتھ میں کارڈ نہیں ہوگا. ہاتھ میں کارڈ ہم فزیکل دے رہے ہیں پر سمبولکلی بہت تھوڑے سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اویئرنیس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے لیکن این آئی سی جو ہے جو ہمارا وہ کارڈ ہے ٹرانزیکشن کارڈ جو ہے وہ این آئی سی ہے. سی این آئی سی شناختی کارڈ آپ لے جا کے دکھائیں اور آپ کا یا آپ کے خاندان کے کسی فرد کا علاج ہو جائے گا. اچھا ابھی آپ نے بتایا کہ مثال کے طور پہ اسلام آباد میں ہر رہائشی جو لیگل رہائشی ہے جو جس کا طریقہ کار ہوتا ہے ثابت کرنے کا تو وہ اس میں انرولڈ ہے آٹومیٹکلی. اور ڈویژن وائز پنجاب کا شروع ہو گیا ہے, خیبر پختونخوا آلریڈی ہے, تھر پارکر ہو گیا ہے سندھ میں, سندھ باقی جو ہے ابھی میں اس پہ آتا ہوں. بلوچستان کا آپ نے بھی کلیئر کر دیا تھا یہ. اچھا مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں بھی کہ یہ آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا اس سوال کا, تھوڑا سا وہ بات کہیں اور نکل گئی تھی کہ اگر کوئی ایک پاکستانی شہری ہے جو ایلیجبل ہے لیکن لیٹس سے کہ وہ ان ڈویژنز میں آتا ہے جو پنجاب کے جہاں پہ رول آؤٹ ہو گیا یا اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری یا خیبر پختونخوا, اس کے پاس انشورنس ہے, گورنمنٹ ملازم ہے یا پرائیویٹ کمپنی نے اس کو دیا ہوا ہے اور وہ اس کے لیے بھی اہل ہو گیا ہے اس کو یہ, تو یہ ڈپلیکیشن جو ہے چل سکتی ہے ساتھ ساتھ؟ نہیں دیکھیے الٹیمیٹلی یہ نہیں چلے گی. وزیر اعظم پاکستان فی الحال چلے گی فی الحال مطلب انٹرم پیریڈ, کیونکہ ابھی پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی آلریڈی بنا دی ہے, ہائی لیول کیبنٹ پہ کمیٹی ہے جس کا ابھی ڈیلیبریشنز جاری ہیں کہ کس طریقے سے ڈپلیکیشن کو ختم کیا جائے کہ جن لوگوں کو ایک سے زیادہ کوریج حاصل ہے, بنیادی کوریج کی. اچھا یہ تو بات کی بات ہے, ٹھیک ہے اچھی بات ہے کہ یہ ظاہر ہے وہ ایک ہونا چاہیے, تو یہ تو ہو گیا, ریسورسز ضائع نہیں ہونے چاہیے, تو یہ ٹھیک ہے. لیکن فی الحال ایسا ہی ہے ایک شخص جو اسلام آباد کے رہائشی ہے مثال کے طور پہ یا کہیں بھی پاکستان میں جو ایلیجبل ہے اور اس کو کارڈ وہ مل گیا ہے, اس میں انرول ہو گیا ہے وہ, اور اس کے پاس آلریڈی پارشل اپنی کمپنی کا ہیلتھ انشورنس ہے, لیکن وہ ساتھ ساتھ آپ قومی صحت کارڈ کا بھی ایگزیکٹلی جو بھی پاکستان کا شہری ہے کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. تو وہ اگر ہاسپٹل گیا تو وہ دونوں اپنی وہ جو دوسری ہیلتھ کوریج ہے اور قومی صحت کارڈ چوز کر سکتا ہے وہ ایگزیکٹلی کہ وہ اپنا وہ. اچھا یہ دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اچھا دوسری جو چیز ہے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ رول آؤٹ تو ہو رہا ہے, اب اس میں جو ہے لیٹس سے کہ ابھی جو آپ رول پنجاب میں کر رہے ہیں ان ڈویژنز میں جہاں پہ یہ اب شروع ہو گیا ہے, ادھر بھی یہی صورتحال ہے کہ اس ڈویژن میں جہاں پہ آپ نے رول آؤٹ کر دی ہے ابھی فی الحال کہاں پہ ہو رہا ہے پنجاب میں رائٹ ناؤ اس وقت؟ دیکھیے اس وقت لاہور ڈویژن میں 1 جنوری کو وزیر اعظم پاکستان نے کیا ہے, جبکہ ساہیوال اور ڈیرہ غازی خان اس سال کے درمیان میں کر دیے گئے تھے. بالکل وہاں بھی 100% آبادی کورڈ ہے. میں نے کہا کہ انٹرم پیریڈ میں جب تک چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں ہوتی یہ پیرلل چلیں گی, بٹ الٹیمیٹلی ان کو کر دیا جائے گا کہ بیسک کور کس کا ہوگا, ہیلتھ کارڈ کا ہوگا, اور اس کے بعد جو ٹاپ اپ کور ہے وہ آپ کی کارپوریشن یا آپ کا ادارہ یا آپ کے جو بھی ٹھیک ہے تعلق ٹھیک ہے. رکھتے ہیں. ہیڈ آف فیملی کی کیا ڈیفینیشن ہے آپ نے, اب یہ بڑی امپورٹنٹ ڈسٹنکشن ہے, بہت سے لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ یہ ہر پاکستانی شہری کو کارڈ ملنا ہے, ایسا نہیں ہے. یہ بیسکلی ہر ہیڈ آف پاکستانی فیملی, تو ہر ہیڈ آف فیملی جو ہے ان کو ہے. اچھا ہیڈ آف فیملی کون ہے؟ دیکھیے یہ فیملی کارڈ ہے, ہم اس کہتے ہیں خاندان کا کارڈ ہے. تو خاندان میں ظاہر ہے کہ مرد اگر سربراہ ہے, اگر وہ باقاعدہ حیات ہے تو مرد ظاہر سربراہ ہوگا اس کا. خدا نخواستہ اگر مرد نہیں موجود ہے تو اگر پیچھے بیوہ یا وڈو یا خاتون یا ڈیورسی رہ جاتی ہیں تو وہ فیملی ہیڈ بن جاتی ہیں ان کی جگہ, بن جاتی ہے جی جی آٹومیٹکلی, کوئی اس میں وہ نہیں ہے, اور بچوں کو انکلوڈ ہو جاتے ہیں. اچھا اس میں
ٹھیک ہے. اور میں ایک گزارش کروں جی صاحب، خاندان کی تعریف بھی کر دوں کہ خاندان سے مراد کیا ہے. ہے؟ خاندان سے مراد ہے میاں، بیوی اور اس کے غیر شادی شدہ بچے. غیر شادی شدہ بچے، چاہے ان کی کوئی بھی عمر ہو، چاہے اس خاندان کا کوئی بھی سائز ہو. 25 سال کا بچہ ہو، ایگزیکٹلی، بیٹی ہو، کوئی شرط نہیں ہے. اب آپ ضمنی سوال یہ کر سکتے ہیں اس سلسلے میں کہ اگر آپ کو فار ایگزامپل آپ کی فیملی کو یہ کارڈ ملا ہوا ہے تو جو آپ کے پیرنٹس ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو پیرنٹس کی ایک الگ فیملی ہے. میں آ رہا تھا اس طرف لیکن آپ نے پہلے امی اور ابو کی ایک الگ فیملی ہے. صحیح ہے. اگر آپ کا کوئی بہن بھائی فار ایگزامپل ان یور کیس کوئی شادی شدہ نہیں ہے تو وہ امی ابو کی فیملی میں آئے گا. اور اگر آپ نے شادی کر لی ہے تو آپ اپنی نئی فیملی کریٹ کر لیتے ہیں. اچھا نہیں، نئی فیملی کریٹ کر لیے، شادی شدہ ہیں اور پیرنٹس ڈیپینڈنٹ ہیں، وہ انکلوڈ نہیں ہے. پیرنٹس کی الگ فیملی ہے، ان کو ایک سیپریٹ کارڈ ملے گا. اچھا، میں نے کہا جہاں بھی میاں اور بیوی ہوں گے وہ ایک الگ فیملی جنریٹ کر لیں گے. اگر ایک میاں بیوی ہیں، کل ان کے 4 بچوں میں سے ایک کی شادی ہوگی، اب اس گھر میں 2 فیملی ہیں، ایک شادی شدہ بچے کی فیملی اور ایک ماں باپ کی فیملی. کل ایک اور بچے کی شادی ہوگی تو اسی ہاؤس ہولڈ میں اب 3 فیملیز ہیں، تو وہاں 3 کارڈ جاری ہوں گے. بیسیکلی یہ سمجھ لیجیے کہ فیملی کپل جیسے ہی ایک خاتون اور ایک مرد جب شادی کرتے ہیں تو ایک فیملی کنورٹ. اس کے لیے جو اب لیگل اس کا ثبوت جو ہے کہ فیملی ہے وہ ہمارے نادرا کے فیملی رجسٹریشن کارڈ بن گئے ہیں. میں آپ کے توسط سے گزارش ضرور کروں گا سارے پاکستانی بہن بھائیوں سے کہ وہ ضرور نادرا کے اندر اپنی ڈاکومنٹیشن مکمل کریں. بہت سادہ سا طریقہ ہے، میاں بیوی دونوں جا کے وہ رجسٹر کر لیتے ہیں تو وہ شادی جو ہے نادرا کے فیملی رجسٹریشن جسے کہتے ہیں. فیملی وہ خاص طور پہ ایک لوگ بڑی کوتاہی کرتے ہیں کہ بچوں کو رجسٹر نہیں کرواتے جب تک کہ اسکول جانے کی عمر نہ آ جائے، پھر بہت ہی مجبوراً یا کمپلشن کے طور پر جا کے کرتے ہیں. لیکن آپ کو نہیں پتا ہے کب اس کو علاج کی ضرورت پیش آ جائے خدا نہ خواستہ. تو آپ پہلے مرحلے پہ جو ہی کوئی آپ کے بچے کا اضافہ ہو یا کوئی شادی ہو اسے فوراً جا کے رجسٹر کروائیں نادرا میں، تاکہ نادرا میں آپ کا ریکارڈ بحیثیت فیملی تمام ممبران کے وہ درج ہو جائے اور تمام لوگ اس سہولت سے صحت کارڈ کی فیض یاب ہو سکیں. اور یہاں ویسے بھی ہم بتا دیں، سب کو پتہ ہی ہوگا لیکن جس کو نہیں پتا، فیملی رجسٹریشن اسے کہتے ہیں نادرا میں، جس میں بچے بھی شامل ہوتے ہیں. وہ ایک پیپر ہوتا ہے اور اس میں میاں بیوی اور بچے جو ہیں وہ لسٹ ہوتے ہیں. مطلب یہ تو سب کو ہی پتہ ہے لیکن جس کو نہیں پتا. اچھا، کیونکہ فرینکلی 2 سال 3 سال پہلے تک مجھے بھی نہیں معلوم تھا، میں نے جا کے نادرا میں چیک کیا ہے تو یہ پتہ چلا. اچھا قائم خانی صاحب، یہاں پہ جو ہیڈ آف فیملی ہے اس میں کوئی ڈسٹنکشن ہے کہ یہ کارڈ، یہ سہولت جو ہے قومی صحت کارڈ، اس ہیڈ آف فیملی کو ملے گا جو ریٹائرڈ نہیں ہوا ہے مثلاً، یا ابھی جو نوکری کر رہا ہے، یا اگر وہ فرض کرے وہ ریٹائرڈ ہو گیا ہے تو تب بھی مل سکتا ہے وہ بھی؟ جی جی، اس میں کوئی شرط نہیں ہے. کوئی شرط نہیں ہے، کوئی شرط نہیں. اچھا، چاہے وہ ان سروس ہے چاہے وہ ریٹائر ہی ہے. عمر کا کوئی وہ ہے نہیں جی، بالکل ریسٹرکشن ہے؟ نہیں، 0 ڈیز سے لے کے اچھا، اور ان لمیٹڈ جتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی ہے اچھا، وہ ہر عمر کی. کوئی بھی ہیڈ آف فیملی اس وقت جو کسی بھی عمر کے ہیں وہ جا کے یہ ہیڈ آف فیملی کے طور پہ یہ اس میں انرول ہو سکتے ہیں. جی جی، آٹومیٹک جیسے آپ نے نادرا میں اپنے آپ کو اپڈیٹ کیا فیملی کی حیثیت سے، بچے کی حیثیت سے یا شہری کی حیثیت سے، اب آٹومیٹک اس سسٹم کا حصہ بن گئے. اچھا، میں ابھی تفصیلات اور بھی ہیں لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں جو تھوڑا سا پالیسی لیول کا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے بھی خود بھی بلکہ اشارتاً شروع میں ذکر کر دیا تھا اور کچھ آئیڈیا مجھے تھا پہلے ریسرچ کرتے ہوئے کہ اس پہ کام جو ہے یونیورسل ہیلتھ کوریج، مطلب ہیلتھ انشورنس ہر پاکستانی کے لیے، اس پہ کئی سالوں سے کام ہو رہا تھا. اور حکومتیں جو ہیں، مختلف حکومتیں مختلف سیاسی جماعتوں کی، اس کو اسٹڈی کرتی گئیں، کچھ رک گئیں، کچھ ڈر گئیں، کچھ بجٹ کے ایشو آ گئے، کچھ ٹیکنیکل، کچھ لیگل، اور وہ پھنس گئے وہاں پہ جو ہے. اور وہ بلڈ اپ ہوتے 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 فائنلی اب جا کے ہم اس اسٹیج پہ پہنچے ہیں. تو تھوڑا سا آپ آئیڈیا دیں گے کہ کہاں یہ ہم رک گئے تھے اور کیا ٹائم اتنا کیوں لگا اس میں؟ دیکھیے، مختلف حکومتیں اپنے اپنے دور میں نشر غور تو کرتی رہی ہیں. آج سے کچھ 6-7 سال پہلے کے پی کے اندر جو تھی، جو آج وزیر اعظم صاحب جو ہے ان کی پارٹی کی حکومت تھی، انہوں نے وہاں سے اس کا نقطہ آغاز کیا. پیرل فیڈرل گورنمنٹ نے آغاز کیا. اب موجودہ جو ہے حکومت کے آنے کے بعد اس کو بہت بڑے وسیع پیمانے پہ پھیلانے کا سوچا گیا کہ ہیلتھ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر صرف 20,000 30,000 یا 50,000 کمانے والا نہیں بلکہ 2 لاکھ روپے کمانے والا بھی اتنا ہی غریب ہے. کیونکہ ہیلتھ کے ہنگامی اخراجات جو ہاسپٹل میں داخلے کے وقت درپیش ہوتے ہیں وہ سب کے لیے لاکھوں کے اندر ہوتے ہیں. خدا نخواستہ کل صبح 3 بجے قریشی صاحب مجھے آپ کو یا ہمارے کسی پیارے کو کسی کارڈک انٹرونشن کی ضرورت پیش آ جائے، 10 سے 12 لاکھ روپے چاہیے ہوں، تو آپ بتائیے وہ کہاں سے آئیں گے؟ مطلب ایک مطلب جو ہے، مطلب جو ہمارے اکانومی مینیجرز ہیں ان کے ذرائع کے مطابق جس ملک کی 99% آبادی 1 لاکھ روپے ماہ سے کم کماتی ہو، تو اور اگر اسے ہنگامی طور پہ 10-12 لاکھ روپے چاہیے ہوں تو کہاں سے آئیں گے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، غربت اور عمارت دنیا کے ہر معاشرے میں ہے. امریکہ سے لے کے
پاکستان تک. ہوتا یہ کہ آپ امیر ہیں, بڑے گھر میں, درمیانے گھر میں, چھوٹے گھر میں, اپنے آمدنی کے حساب سے بڑی گاڑی, چھوٹی گاڑی, سائیکل, پیدل, 4 کپڑے کو جوڑے, 2 جوڑے, 1 جوڑا. لیکن یہ سب تو ہوتا ہے, دنیا کے ہر معاشرے میں ہوتا ہے. لیکن جہاں کوئی پیارا آنکھوں کے سامنے مر رہا ہو, تو قطع نظر کہ آپ کی آمدنی کتنی ہے, آپ کے ایسیٹس کتنے ہیں, آپ آخر تک اپنی ہر چیز داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, گھر بکتے ہیں, گاڑی بکتی ہے, جانور بکتے ہیں, زیور بکتے ہیں, سب کچھ بک جاتا ہے. تو اسی لیے یہ بہت بڑی سٹیپ ہے جو اس وقت ریاست ایگزیکٹلی حکومت اسٹیٹ لے رہی ہے. یہ بہت بڑا سٹیپ ہے یہ, اور گورنمنٹ کا یہ بہت بڑا ایک کریڈٹ ہے کہ یہ اس ٹائم پہ اس کو رول آؤٹ کیا جا رہا ہے. اچھا, یہاں پہ ایک سوال آ جاتا ہے کہ اس کے جو فنینشیل اخراجات ہیں, میں مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ ایک ہیڈ آف فیملی لیٹس سے عمر میں زیادہ ہیں وہ, اور وہ ریٹائرڈ ہیں, اور وہ ہیڈ آف فیملی ہیں. ظاہر ہے جب ریٹائرڈ اس ایج میں ہوتے ہیں تو اس میں بچوں کی اکثر کی شادی ہو چکی ہوتی ہے, 1 یا 2 کوئی رہ جاتے ہیں. تو اب اس میں وہ جو جن کی عمر ہے اور وہ دونوں جو ہیں علاج کر رہے ہیں, میاں بیوی جو ہیں, اور اس میں آپ کو پتہ ہے اس ایج کے حصے میں ہارٹ کی بیماریاں, کچھ اور سیریس بیماریاں ہوتی ہیں. تو اس میں جو ہے یہ 1 سال کا جو کوریج ہوگا, یہ 10 لاکھ جو ہے, یہ 10 لاکھ ایکچولی ڈیوائیڈڈ ہوگا. ایسا ہی ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے 10 لاکھ ہے. یہ تھوڑا سا کلیریفائی کرتے ہیں. لیکن اس میں یہ خاندان کی ایک مجموعی لمٹ ہے 10 لاکھ کی. لیکن ایک بات اور میں وضاحت کر دوں اپنے ناظرین کی معلومات کے لیے, کہ اس کارڈ کی جو قومی صحت کارڈ ہے, اس کی جو ویلیو 10 لاکھ روپے ہے, اس کی فیس ویلیو ہے. اگر آپ مجھ سے اس کا پرچیزنگ پاور پوچھیں, وہ تقریباً 30 لاکھ روپے ہے. کیسے؟ 30 لاکھ. یہ اچھا کہ آپ نے پوچھ لیا, میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اگر میں یا آپ, اگر ہم پرائیویٹ مارکیٹ میں آج کوئی ہیلتھ سروسز لینے جائیں, فار ایگزامپل کارڈک بائی پاس جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے, تو وہ 10 سے 12 لاکھ روپے کا پڑتا ہے مجھے یا آپ کو, جب ہمیں یا کسی ادارے کو جانا پڑے. لیکن ہمارا جو ہیلتھ کارڈ ہے اس میں کم سے کم 3 بائی پاس ہو سکتے ہیں 1 سال کے اندر. آپ پوچھیں گے کیوں؟ اکانومیز آف اسکیل کے تحت ہم نے ان کے جو پرائس نیگوشیٹ کیے ہوئے ہیں ہاسپٹل سے, وہ بہت ہی مناسب قیمت ہے ان کی. تو ایک خاندان کے لیے یہ 10 لاکھ تقریباً 30 لاکھ روپے کے برابر اخراجات مہیا کرتے ہیں. کیونکہ آپ نے, یہ بڑا اہم نقطہ ہے, بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہر وہ پاکستانی جو کورڈ ہے اس کارڈ میں, آپ نے ان کے بہاف پر, ان کی جگہ آپ نے جا کر نیگوشیٹ کر لیے ہیں پرائسز. تو آپ جو عام شہری ہیں, جو کارڈ ہولڈر ہوں گے قومی صحت کارڈ, آپ کو وہ جو نیگوشیٹ کرنا پڑتا تھا پرائس, وہ کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ نے نیگوشیٹ پرائسز کر لی ہیں. ایسے ہی ہے بالکل. ایک تو یہ بات, دوسری بات یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے ہسپتال میں آپ کو بھی اللہ یا کسی پیارے کو آپ نے جاتے ہوئے دیکھا ہوگا, تو بڑا عجیب و غریب سا ہنگامی منظر ہوتا ہے, پیسوں کا بندوبست الگ کرنا اور بھاگم دوڑ الگ ہوتی ہے. تو اس پروگرام کی خاص بات یہ کہ کیش لیس ٹریٹمنٹ ہے. آپ نے صرف شناختی کارڈ لے جا کے ہاسپٹل کے ایڈمیشن کاؤنٹر پہ رکھنا ہے. اگر آپ کو ایڈمیشن کی ضرورت ہے, جو ڈاکٹر فیصلہ کرے گا اس ہسپتال کا, تو اس کے بعد آپ نے 1 روپیہ کو بھی چھونا بھی نہیں, ہاتھ بھی نہیں لگانا. آپ نے صرف ڈسچارج فارم سائن کر کے اور علاج مکمل ہونے کے بعد گھر چلے جانا ہے. تو پریکٹیکلی نہ آپ نے کوئی خرچہ کرنا ہے, نہ آپ نے کوئی کلیم کرنا ہے. تو یہ کمپیوٹرائزڈ ہے یا پیپر ورک ہے؟ ٹوٹلی ڈیجیٹلائز, ٹوٹلی کمپیوٹرائز ہیں. مطلب آپ نے دیکھیں کہ میرے جو مانیٹرنگ روم میں کبھی آپ میرا آفس تشریف لے کر آئیں, تو بہت بڑی سی اسکرین لگی ہوئی ہے جس میں میں ریئل ٹائم دیکھ سکتا ہوں کہ پاکستان کے کسی بھی ہسپتال میں, جو ہمارے پینل پر ہیں, تقریباً 700 سے زیادہ ہسپتال ہیں ساؤتھ پاکستان میں, کراچی سے لے کے گوادر تک, کوئی ایڈمیشنز, کوئی ڈسچارج, کوئی ڈائگنوسس, کوئی پرسکرپشن, ایوری تھنگ از بینگ ریفلیکٹڈ مائی ڈیجیٹل اسکرین. اور پر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تحت انالیسس ہو رہی ہوتی ہے. ویسے ٹیکنیکلی یہ اسکرین کتنی بڑی ہے انچ وائز؟ یہ تو آپ سمجھ لیجئے کہ آلموسٹ 8/16 ہوگی. یہ تو آپریشنز روم پوری وہ ہے, یعنی کہ وہ تمام چیزیں ہمارے موبائل پہ بھی دستیاب ہیں, وہی اسکرین موبائل پہ بھی دستیاب ہے, وہی اسکرین ہمارے لیپ ٹاپس پہ بھی دستیاب ہے. 700 آپ نے کہا ہسپتال ہیں جو اس میں انرولڈ ہیں آج کے دن. میں اسے 1000 تک کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ مارچ تک. یہ کہاں ہیں؟ پورے پاکستان میں, تمام صوبوں کے اندر. اب تک جو تھے کوئی 80 سے 85% اس میں پرائیویٹ ہاسپٹل تھے, اس سے 15 سے 20% سرکاری اسپتال تھے. لیکن آنے والے وقت میں سرکاری اسپتال بھی اس میں اضافہ کیا جائے گا, اور تقریباً کوئی میرا خیال ہے کہ 60 اور 40 یا 50-50 کا تناسب ہوگا. تو موسٹلی اس وقت یہ پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں جی, ایسے ہی ہے. اچھا, یہ آپ نے کہا کہ کیش لیس ٹریٹمنٹ ہے. اچھا, یہ اب تھوڑا سا اس میں آ جائیں تفصیل میں. میرے پاس کچھ فگرز بھی ہیں وہ ہیں, لیکن وہ بعد میں ہم بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ذرا امپورٹنٹ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. مجھے آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ قائم خانی صاحب کہ
اس میں کیا کورڈ ہے؟ کیونکہ یہ ہیلتھ انشورنس ہے اور ہیلتھ انشورنس میں مجھے پتا ہے پرائیویٹلی اگر میں جا کے ہیلتھ انشورنس لوں تو کچھ چیزیں کورڈ ہوتی ہیں, کچھ چیزیں نہیں ہیں. کاسمیٹکس نہیں ہوتی, ڈینٹسٹ وہ کاسمیٹک سرجریز نہیں ہیں اس میں, اور کاسمیٹک سرجریز ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی, کچھ اور بھی چیزیں جو نہیں ہوتی. تو کیا اس میں کورڈ ہے؟ کیا وہ چیز ہے جو آپ نے نیگوشیٹ کی ہوئی ہے؟ ایک تو آپ نے بہت اہم بتا دیا بائی پاس ہارٹ سرجریز جو ہیں وہ آپ نے نیگوشیٹ کی ہوئی ہیں, اور کیا ہے؟ یہ تو قریشی صاحب میں بہت ہی سادہ الفاظ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ صحت میں 3 قسم کی اخراجات ہوتے ہیں. پہلا ہاسپٹل کے اخراجات, جہاں لاکھوں کروڑوں کے اندر خرچے ہو جاتے ہیں. بعض اوقات آپ کو جہاں ایک مریض یا ایک عام آدمی جسمانی طور پہ بھی مر سکتا ہے اور مالی طور پہ بھی مر سکتا ہے. دوسرا OPD ہے, نزلہ زکام کھانسی, جہاں ہر آدمی گزارا کر سکتا ہے. اور تیسرا کرونک میڈیکیشن, جو لمبے عرصے تک دوائیاں کھانی ہوتی ہیں, بلڈ پریشر کی, ڈائبٹیز وغیرہ کی. تو ہمارا کارڈ بیسکلی ہاسپٹلائزیشن کے اخراجات کو کیٹر کرتا ہے, جہاں کہ آدمی کو جسمانی طور پہ بھی اور مالی طور پہ شدید کیٹسٹرافی کا سامنا کرنا ہوتا ہے. تو پریکٹیکلی ہاسپٹلائزیشن کے اندر تمام سروسز کم و بیش انڈر دا بلو اسکائی اس کے اندر کور ہیں, چاہے وہ عام ہرنیا ہو, جنرل سرجری ہو, کارڈک بائی پاس ہو, اینجیوپلاسٹی ہو, کینسر ہو, ڈائلیسس ہو, نیورولوجی, یو نیم اٹ. صرف جو واحد چیز کور نہیں تھی وہ تھی بیسکلی آرگن ٹرانسپلانٹ. ان کا بھی اب آغاز فیز 3 سے کر دیا گیا ہے. KP نے تو آلریڈی کڈنی ٹرانسپلانٹ سے آغاز کر دیا تھا, اب وہ لیور شروع کرنے جا رہے ہیں. ہم نے ابھی کڈنی ایڈ کیا ہے فیڈرل پروگرام کے اندر پنجاب کے اندر, اور آنے والے وقت میں ہم بھی مزید اس کو آگے بڑھائیں گے. تو پریکٹیکلی ایوری سنگل تھنگ جو کیوریٹو ہے, جو علاج کے لیے ضروری ہے, کاسمیٹکس یا باقی چیزوں کے لیے نیچرلی ضرورت نہیں ہے اس کی, لیکن خدا نہ خواستہ کاسمیٹک یا پلاسٹک سرجری کی میں بات کروں, کسی کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, یہ ڈینٹسٹری عام حالات میں کور نہیں ہوتی, برن ہو جائے, کوئی خدا نہ خاصا وہ ہو جائے, ڈیمیج ہو جائے, کوئی جبڑا, کوئی چوٹ, اس کے لیے کاسمیٹک سرجری وہ تمام چیزیں کورڈ ہیں اس کے اندر. اچھا, وہ چیزیں کورڈ ہیں. یہ اس کا تعین کون کرتا ہے؟ ڈاکٹر کریں گے؟ اٹینڈنگ فزیشین. دیکھو دنیا بھر میں ہیلتھ کا ایک ہی فارمولا ہے کہ جو اٹینڈنگ فزیشین ہوگا ہی از دا بیسٹ پرسن ٹو جج. بعض اوقات کی ججمنٹ ٹھیک بھی ہوتی ہے, بعض اوقات غلط بھی ہوتی ہے, وہ انشورنس کمپنی پہ اپنے کلیم کے مرحلے پہ دیکھ لیتی ہے. اچھا, وہ میں بھی آتا ہوں اس پہ, کلیمز پہ اور انشورنس وہ طریقہ کار جو ہے. اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیں غائب صاحب کہ اس میں آپ نے کہا کہ آٹومیٹکلی انرولڈ ہے, یہ آپ نے بتایا تھا وہ پل کرتے ہیں, اور وہ آپ کا جو لینگویج ہے ہیلتھ انشورنس کی جو ہے پش جو ہے, پل اور پش, تو یہ پش ہے, اور اس میں جو ہے وہ جو انرولڈ ہے جہاں پہ ہے وہ انرولڈ ہو گئے ہیں. اچھا, مجھے کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ میں انرولڈ ہوں اور میرا ریکارڈ میں کوئی آن لائن چیک کر سکتا ہوں, کیسے کروں, یا کوئی ایپ ہے اس کی, کیسے؟ جی ایپ بھی موجود ہے, بڑا سادہ ہم نے سسٹم رکھا ہے, ہیومن انٹرونشن بیچ میں نہیں رکھی, جو ویری ٹرانسپیرنٹ پروگرام. آپ نے صرف یہ کرنا ہے, جو بھی ہمارا بہن بھائی پاکستانی چیک کرنا چاہے تو 8500 پر SMS کرے اپنا شناختی کارڈ نمبر جو 13 ہندسوں پر مشتمل ہے, بغیر بیچ میں ڈیشز لگائے, تو ود ان 10 سیکنڈ اس کے بعد جواب آ جائے گا. اچھا, 8500 پہ. جی. اچھا, اب مثال کے طور پہ ہم فیملی کی جب بات کرتے ہیں تو ہسبینڈ وائف اور بچے ہیں, لیٹس سے کہ بچے جو ہیں وہ شادی شدہ ہیں, ان کی اپنی فیملیز ہیں, وہ الگ یونٹس ہیں, اور وہ جو مین یونٹ تھی والد اور والدہ کی, وہ ان میں سے ایک حیات نہیں ہے اور ایک بیوہ ہے مثلاً, الون, اور یا وہ جو ہسبینڈ ہیں وہ الون ہیں, ویڈو ہیں, ویڈوور ہیں, اور بچے بھی نہیں ہیں, ہی از الون. کیا وہ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں فیملی؟ بالکل کرتے ہیں. اچھا, اس کی ایک دفعہ بھی شادی ہو گئی ہو اور وہ کسی وجہ سے سنگل ہو گیا ہو, کوئی نہیں ریزن, سیپریشن ہو گئی, کچھ اور کو خدا نخواستہ زندگی کا مسئلہ ہو گیا, دونوں صورتوں میں وہ خاندان اپنی جگہ انٹیکٹ رہے گا. اچھا, اگر ایک شریک حیات ساتھ چھوڑ بھی دیتا ہے تو بھی پیچھے بیوہ ہو یا اس کا جو ہے وائس ورثہ وڈوور ہو, تو ان کو اسی طریقے سے سروس ملیں گی جیسے کہ کسی دیگر فیملیز کو ملتی ہیں. اچھا, دس از ویری امپورٹنٹ. اچھا, اور آپ نے مجھے آلریڈی بتا دیا کہ لیٹس سے ایک خاتون ہیں, وہ ڈیورسی ہیں اور ان کے ساتھ بچے ہیں, تو شی از ہیڈ آف دا فیملی. یس, ٹھیک ہے نا, اور اگین وہ بھی سمپلی 8500 پہ اپنا شناختی NIC نمبر بھیجیں اور اس پہ ان کی وہ آ جائے گی کہ وہ کیا ہے ان کا جو بھی ہے. اچھا, کنفرمیشن جو آئے گی وہ تو کنفرمیشن ہے کہ آپ انرولڈ ہیں. جو ڈیٹیلز ہیں اس کی چیک, جیسے مثال کے طور پہ میں نے یہ اویل کی اور میں نے جا کے 3-4 سال کے پہلے 4 مہینوں میں وٹ ایور اماؤنٹ میں نے یوٹیلائز کر لیے جو میرے انشورنس میں آتی ہے, باقی میں چیک کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرا ہاؤ مچ آئی ہیو لیفٹ, یہ ایپ پہ ہوگا؟ جی, ابھی ہم اس کے لیے الگ سے خصوصی ایپ بنا رہے ہیں اس کی. یا میں آن لائن جا کے کر سکتا ہوں؟ نہیں, آپ آن لائن ابھی نہیں کر سکتے, خصوصی ایپ ہم بنا رہے ہیں, اس پہ آپ ڈائریکٹ جا کے چیک کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کو کوئی ہے تو ہیلپ لائن پہ آپ چیک کر سکتے ہیں. اچھا, ٹیلی فون ہے, ہیلپ جی, لائن 24/7 وہ آپ کو. اچھا, 24/7, اور وہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی اسٹیٹس کیا ہے, کوئی معلومات بھی کرنی ہو, بیلنس کی کرنی ہو, ہسپتال میرے قریب ترین کون سا ہے اس کے بارے میں کرنی ہو. اس کا نمبر جو ہے ویب سائٹ پہ موجود ہے؟ جی, ویب سائٹ پہ بالکل موجود ہے, 80009009.
اچھا یہ دس از اور یہ ویب سائٹ جو ہے یہ پی ایم ہیلتھ پروگرام. اچھا اور یہ تو خیر ہم گوگل زندہ باد آپ کو زندہ باد ہو تو کوئی بھی چیک کر لے گا. اچھا ویری انٹرسٹنگ. اچھا تھوڑا سا اب ہم اس پہ آتے ہیں. یہ جو مجھے پتہ ہے کہ ہیلتھ انشورنس جو ہے میں پریمیم ادا کرتا ہوں اگر میں انڈیویجول لیوی ہو, اور اگر کمپنیز بھی اکثر جو ہے اپنے اسٹاف کو کچھ اماؤنٹ ڈیٹیکٹ کرتی ہیں جو پریمیم پیمنٹس میں جاتا ہے. یہاں پہ جو پریمیم ہے وہ حکومت پاکستان پے کر رہی ہے, کون کر رہا ہے؟ جی قریشی صاحب, مطلب یہ میں آپ کو بتا دوں, ہم سب مطلب پاکستانیوں کے لیے ایک نئی چیز ہوگی یہ کہ یہ جو ہمارا ہیلتھ پروگرام ہے اس وقت, صحت کارڈ پروگرام یا صحت سہولت پروگرام, یہ اس وقت موجودہ دنیا کا سب سے بڑا سوشل ہیلتھ پروٹیکشن پروگرام ہے, اسٹیٹ فنڈڈ, 100% اسٹیٹ فنڈڈ. ابھی اس مرحلے پر کسی بینیفیشری سے, کسی کارڈ ہولڈر سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا جا رہا ہے اس کے لیے, نہ پریمیم کے وقت, نہ باقی دنیا میں جیسے ماڈرن دنیا میں دیکھا ہوگا آپ نے ہیلتھ, نہ کوئی کو پیمنٹ ہے ایٹ دا ٹائم آف یوٹیلائزیشن آف سروسز. دس از ون آف دا لارجسٹ ایور ہیلتھ انشورنس پروگرام. کیسے کر رہے ہیں یہ؟ کیسے کر لیں گے؟ دیکھیں ہم کوئی نئی چیز نہیں کر رہے ہیں, 6 سال سے اس پروگرام پہ کام کر رہے ہیں. 11-12 کروڑ پاکستانیوں کو ہم آلریڈی یہ کارڈ مہیا کر چکے ہیں, وہ تمام سسٹم آلریڈی ایٹ پلیس ہیں. ہم تو صرف باقی جو لوگ رہ گئے ہیں 10-11-12 کروڑ جو ہیں ان کو اب کیٹر کرنے جا رہے ہیں. پریمیم کیسے پے ہو رہے ہیں؟ حکومت پاکستان پے کر رہی ہے. اچھا جی. اور جو اس میں کلیمز ہوں گی, جیسے ہاسپٹل ہے ایک, میں اونر ہوں ایک ہاسپٹل کا, اور میں آپ کے پروگرام میں انرولڈ ہوں, وہ جو 700 آپ نے ابھی موجود ہیں جو آپ 1000 پہ لے کر آ رہے ہیں اگلے دنوں میں, تو میں اونر ہوں, مالک ہوں ہسپتال کا, تو میرا کیا پروسیس ہے کلیم کرنے کا؟ کلیم ڈاکومنٹیشن چیک لسٹ انشورنس کمپنی ایک سسٹم ہے اس کا الگ ہے. اچھا. اس نے ایک انشورنس کمپنی ہم نے ہائر کی تھی پیپرا رولس کے مطابق اوپن ٹینڈر کر کے, تو وہ بیسیکلی امپلیمنٹیشن پارٹنر ہیں ہمارے اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن جو ہے, وہ امپلیمنٹیشن پارٹنر ایک ہی ہے, اونلی ون پارٹنر. جی اونلی ون پارٹنر. تو وہ ہے, آپ ہسپتال جو ہے علاج مہیا کرنے کے بعد وہ کلیم کے ڈاکومنٹیشن پورے کر کے انشورنس کمپنی کو بھیج دیتے ہیں. مطلب اسٹیٹ لائف کو جو ہے اپنی ہسٹری کا بگیسٹ کلائنٹ مل گیا ہے, اینڈ دیٹ از دی گورنمنٹ آف پاکستان. بالکل ایسا ہی ہے. جتنی آمدنی شاید انہوں نے لائف انشورنس سے 100 سال میں یا 50 سال میں تک, 1972 میں اس نے جنم لیا تھا جب بھٹو صاحب نے نیشنلائز کیا تھا, تو اتنا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے ان کی آمدنی سے. یہ تو بذات خود ایک سٹوری ہے کہ یہ تو بہت بڑی وہ ہے, وہ بھی ہمارا قومی ادارہ ہے, قومی ادارہ ہے ڈیفینیٹلی. اچھا یہ تو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. لیکن میں ایک بات واضح کر دوں کہ انہوں نے باقاعدہ اوپن بیڈنگ کے ذریعے جیتا ہے. اچھا, نو ڈائریکٹ کمپٹیشن, اوپن کمپٹیشن کے ساتھ تینوں مراحل پہ. اچھا آپ نے نوازا نہیں ہے انہیں یعنی؟ جی نہیں, کوئی فیور نہیں کہ فیز 1, فیز 2 اور اب فیز 3 تینوں کے اندر. کیا سٹینڈ اس پہ وہ تھا آپ کا کرائٹیریا چوز کرنے کا؟ کرائٹیریا کافی مطلب رفلی ڈیٹیل تھا کہ جی آپ نے کتنے لوگوں کو اس سے پہلے ہیلتھ انشورنس دی ہے اور کس طریقے سے کام کرے گی. مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں, جب 2015-16 میں یہ پروگرام کنسیو کیا گیا, جب شروع کرنے کی باری آئی تو کوئی پرائیویٹ انشورنس کمپنی اس کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھی کہ جی یہ تو ہے غریبوں کا پروگرام, غریب لوگ تو ہوتے ہی بیمار ہیں, تو یہ انشورنس کمپنی تو مر جائے گی, لٹ جائے گی, سب کچھ ہو جائے گا, پھر کیسے کام چلے گا. تو ایسے وقت میں اسٹیٹ لائف کارپوریشن کو حکومت پاکستان نے تھوڑا سا موٹیویٹ کیا کہ جی لائف میں تو آپ کا بزنس ہے ہی, تو ہیلتھ میں شروع کریں. پھر تھوڑی گائیڈنس سپورٹ وغیرہ کی, اور اس وقت جو لیڈرشپ تھی اسٹیٹ لائف کی, ان لوگوں نے انیشیٹو لیا. وہ ود ان فیو ایئرس ناؤ دے آر دا لیڈر آف دا ہول ساؤتھ ایشیا ریجن. اچھا دس از ویری انٹرسٹنگ. تو یہ چیز کہیں اور نہیں ہو رہی دنیا میں دیکھیں اس طریقے سے؟ اس طریقے سے نہیں ہو رہی. میں کہا سب سے بڑا اسٹیٹ فنڈڈ. اسٹیٹ فنڈڈ. آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جیسے بڑے ملک میں سپر پاور 2 دفعہ صدر براک اوباما نے صرف ہیلتھ انشورنس پہ الیکشن جیتا, اوباما کیئر کے نام سے. بالکل کتنا زیادہ وائٹل ہے, کیا رول پلے کرتا ہے, اس کی پولیٹیکل, اس کی سوشل, اس کی ٹیکنیکل, سو مینی امپلیکیشنز آر دیر. تو ہم نے اس کو بڑا انیشیٹو لیے ہیں. اس وقت ساری میں خیال ہے ہیلتھ انشورنس ورلڈ, بلکہ ہیلتھ سیکٹر پورا دنیا کا جو ہے دے کیپ دیئر فنگرز کراس, اور ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤ دس پروگرام ول بیہیو آفٹر دی 100% یونیورسٹی. جو آپ کا امپلیمنٹنگ پارٹنر ہے اس کے لیے پروفیٹیبل ہوگا؟ یس اٹ از. نقصان میں تو نہیں ہے؟ نہیں ابھی تک تو ابھی تو خیر انیشل نقصان میں نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ہم نے ارینجمنٹ اس طرح کیا ہوا ہے کہ جو بھی انسپینڈ پریمیم ہوگا, فار ایگزامپل اگر 100 روپے کا پریمیم دیا گیا, وہ کلیم اگر آخر میں 50 روپے کی آئے سال کے آخر تک, جتنا بھی ان یوٹیلائزڈ اماؤنٹ ہوگا اس کا بھی جو ہے وہ 90% 95% واپس حکومت کے پاس آ جائے گا. اچھا. اور اگر 5% رہے گا تو وہ اس کے پاس رہے گا. مزید میرے پاس کچھ کویسچنز ہیں, لیکن میں صرف ٹائم چیک کروں. پروڈیوسر صاحب اگر کوئی بریک تو نہیں ہے, ہم کنٹینیو. اچھا وی ہیو تھوڑا سا ٹائم ہمارا آخری رہ گیا ہے, تو میں آپ سے یہاں پہ یہ پوچھ لوں کہ آپ کا جو آخری ایکسپیرینس تھا بیفور اسٹارٹنگ دس,
وہ تھا میرے خیال میں ایڈوائزری رول جو آپ متحدہ عرب امارات کی گورنمنٹ کو کر رہے میں تھے. کو 20-25 سال سے مطلب آپ تو فیلڈ میں ہیں بالکل. اس دشت کے سیاحی میں ہوں. 2006 میں جب یہاں سے عرب ایمریٹس نے یورپ کی طرح مینڈیٹری ہیلتھ انشورنس کا کانسیپٹ امپلیمنٹ کیا تو انہوں نے مجھے دعوت دی پاکستان سے کہ جی آپ ہمیں ہیلپ کریں, تو اس کیپیسٹی میں انہوں نے ہیلپ کی تھی. تو سمجھ لیے میرے لیے دوسرا ملک ہے ان کی فیڈرل گورنمنٹ یا ان کے ایمریٹ کسی مطلب ابو دھابی گورنمنٹ ابو دھابی گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ٹھیک مطلب آل آف یو اے کے لیے آل آف یو اے. تو ان کا سسٹم کیا ہے؟ ان کے اندر ماڈل ڈفرینٹ ہے ہم سے. وہ ہے امپلائر اسپانسرڈ. وہاں ہر امپلائر کی ذمہ داری ہے کہ جناب وہ اپنے ملازمین کو, اسٹیٹ نہیں ہے اسٹیٹ کی ذمہ داری جیسے آپ یہاں پہ کر رہے ہیں. جی جی اسٹیٹ فنڈڈ فارمولا ہمارا ہے نہیں ہے. اچھا آپ مزے کی بات یہ دیکھیے مطلب پاکستان میں بہت لوگ سوال کرتے ہیں ہم سے کسی بھی ہم فورم پہ جائیں, انٹرنیشنل فورم پہ جائیں یا کہ جی آپ کیسے کر پائیں گے اس کو, چلا لیں گے, آپ کی اکنامک سچویشن کیسی ہے. میں بھی آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں سوال کو تھوڑا پریمپٹ کر لیتا ہوں آپ کے. تو گزارش یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کا جو موجودہ ہیلتھ بجٹ ہے 4 صوبائی حکومتیں, 2 علاقائی حکومتیں اور 1 فیڈرل گورنمنٹ, ان 7 کا ملا کے 21-22 کے مالی سال کے لیے تقریباً 800 ارب کا ہے. اگر پریسائز کریں گے شاید 789 کا ہوگا, بٹ جسٹ ایک راؤنڈ فگر 800 بلینس کا ہے. اور اگر میں سارے پاکستان کے 23 کروڑ پاکستانیوں کو A to Z انکلوڈنگ سندھ, بلوچستان اینڈ ایوری ادر فیڈریٹنگ یونٹ سب کو یہ ہیلتھ انشورنس دے دوں تو تقریباً کو 250 ارب روپے کا بل بنے گا. آپ اندازہ کیجئے کہ اس 800 ارب میں سے صرف 250 ارب تقریباً لگا کے ہم ہاسپٹلائزیشن کی سہولت سارے پاکستانیوں کو مہیا کر سکتے ہیں. جو باقی 550 موجودہ ہیلتھ بجٹ کی بات کر رہا ہوں, جو بچے گا اسے آپ او پی ڈی کے لیے, اسے آپ ورٹیکل پروگرام کے لیے, اسے آپ پریونٹیو ہیلتھ کے لیے خرچ کر سکتے ہیں. تو مطلب مائی اسٹرانگ بلیو کہ پاکستان میں نہ ریسورسز کی کمی ہے اور نہ پاکستان میں اچھے لوگوں کی کمی ہے کام کرنے کے لیے. اینڈ آئی ایم آلسو پراؤڈ آف مائی ٹیم کہ وہ بہت, ہماری چھوٹی سی ٹیم ہے لیکن وہ بہت ہی جذبے کے ساتھ اور بہت ہی ڈیڈیکیٹڈلی وداؤٹ سیئنگ دی گھنٹے اور منٹوں کو دیکھے وہ کام کرتے ہیں, اور اسی وجہ سے سب کچھ ممکن ہو سکا ہے ود اے مشنری اپروچ. اچھا یہ اب آپ نے مثال دی تھی اوباما ہیلتھ کیئر کی, اور ان سابق امریکی صدر نے جو ہے الیکشن جیتے 2 مرتبہ اپنے ہیلتھ پروگرام کے اوپر. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کیا, میں تھوڑا سا آگے دیکھ رہا ہوں اب تھوڑا سا آگے چل کے, کہ اس کی وجہ سے پاکستان میں جو ہے جو ہیلتھ انڈسٹری ہے, انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں میں, یہ ایکسپینڈ ہوگی اس کی وجہ سے؟ بہت زیادہ ایکسپینڈ ہوگی. کہ آلریڈی ایکسپینڈ ہوئی ہوئی ہے ویسے, وہ ایسی بات نہیں ہے. وہ ایکسپینڈ ڈفرنٹ انداز میں ہوئی ہے. ہاں اب ڈفرنٹ انداز میں ہوگی. جسٹ میں آسانی سے مثال دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے پاکستان جیسے جتنے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان سب کا ایک ڈرا بیک یہ ہوتا ہے کہ تمام اچھی ہیلتھ فیسلٹیز اور تمام اچھی تعلیم کی فیسلٹیز وہ اربن ہبس کے اندر کنسنٹریٹڈ ہوتی ہیں. کے پی کی مثال لیجیے, ایک پشاور, آدھا ایبٹ آباد. سندھ کی مثال لیجیے, ایک کراچی, آدھا حیدرآباد, چوتھائی سکھر. اگر آپ بلوچستان چلے جائیں تو کوئٹہ ایک بھی نہیں ہے بیچارہ, آدھا کوئٹہ اور چوتھائی خزدر. پورا بلوچستان 46.4% پاکستان سارا کا سارا خالی پڑا ہوا ہے. پنجاب کے بھی اگر 10 بڑے شہروں کو چھوڑ دیں تو پورا ساؤتھ پنجاب پورا علاقہ خالی پڑا ہے. لیکن اس کی وجہ سے یہ ہیلتھ سیکٹر واقعی ریفارم ہونے جا رہا ہے, ایکسپینڈ ہونے جا رہا ہے, ڈیولپ ہونے جا رہا ہے. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. فاٹا جیسے پسماندہ علاقے میں جب 2 سال پہلے ہم نے یونیورسل کیا, صرف 2 برسوں کے اندر وہاں کوئی 25 سے 30% نئے ہسپتال بنے جو کہ ادروائز کسی صورت میں نہیں بن سکتے تھے. اس کی وجہ بڑی سادہ سی ہے صاحب. دیکھیں انٹرپرینورشپ, چاہے وہ آپ کسی بڑے ہاؤسنگ پروجیکٹ کے مالک ہوں لائک اے ٹائیکون, یا کسی پان والے کی دکان کھولنی ہوں آپ نے, دونوں بزنس مین ہیں. تو بیسکلی بزنس مین صرف دکان کھولنے سے پہلے صرف 2 چیزیں دیکھتا ہے. ایک, کیا جس علاقے میں دکان کھولنے لگا ہوں کیا میرا ٹارگیٹ کسٹمر وہاں موجود ہے. دوسرا, کیا اس کی جیب میں پرچیزنگ پاور موجود ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ سارے مریض ہر جگہ ہوتے ہیں اور پرچیزنگ پاور آپ دے رہے ہیں. ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ فاٹا جیسے علاقوں میں لوگوں نے انویسٹ کیا اور 25 سے 30% نئی فیسلٹیز بنی. کے پی کی مثال لیجیے, 1 سال میں 12 کیتھ لیب بنی ہیں. اچھا 1 سال میں 12 کیتھ لیب بنی ہیں. اور مجھے پکا یقین ہے کہ جس طرح یہ پروگرام رول ڈاؤن ہوتا جائے گا اگلے 5 برسوں میں آپ کو بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں, اندرون سندھ میں, آپ کو ساؤتھ پنجاب میں, آپ کو پورے کے پی کے اندر ہر جگہ سہولیات. مطلب آپ پورے پاکستان میں اب آپ انکریج کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ 2 چیزوں میں, ہاسپٹلز یا کلینکس اور یہ لیبز, ٹیسٹنگ لیبز جو ہے, کیونکہ اب پیسے دینے والا تو آ گیا ہے اور وہ یہ ہیلتھ یونیورسل ہیلتھ انشورنس ہے, اسٹیٹ لائف اور گورنمنٹ بیکڈ ہے.
تو بالکل ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ بجٹ ہاسپٹل بنائیں, افورڈیبل کوالٹی ہیلتھ مہیا کرنی ہے آپ نے. ڈونٹ فوکس آن مور شوشا اینڈ ادر تھنگس, بٹ جو کریکٹ سبسٹینس ہے کہ آپ نے لوگوں کو اچھی صحت کی سہولیات بہت اچھے طریقے سے کوالٹی کو مینٹین کرتے ہوئے مہیا کرنی ہے. اچھا, مجھے اب کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آپ اور آپ کی ٹیم اور یہ جو آئیڈیا اور امپلیمنٹیشن آلریڈی ہو رہا ہے تو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں. اٹس امیزنگ. کیا وجہ ہے کہ nobody else in the world thought about this before؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تمام سویلائزڈ قوموں کے اندر, تمام ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر آلریڈی ہیلتھ انشورنس سسٹم ایک شکل میں, یہ ماڈل کہیں کیوں نہیں مطلب پرسو ہوا؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اسٹیٹ فنڈڈ ہیلتھ انشورنس تو کئی جگہ موجود ہیں, لیکن بہت چھوٹے پیمانے, بہت چھوٹے پیمانے. دیکھیں یہ NHS UK دیکھ لیں آپ, یا چھوٹی اسکینڈینیوین نیشنز دیکھ لیں جو پیٹی اسٹیٹس ہیں ان ٹرمز آف پاپولیشن میں کہہ رہا ہوں. گلف کنٹریز میں بھی ہوا ہے, کویت, بحرین, چھوٹے جو جگہیں ہیں انہوں نے دی ہے. ہاں, اتنا بڑے پیمانے پہ تجربہ نہیں کہیں نہیں ہوا. ہم دنیا کی آبادی کے حساب سے 5ویں بڑی قوم. لیبیا میں ہوا تھا بہت چھوٹے کسی وقت دور میں ہوا تھا. مطلب وہ قذافی صاحب کا اپنا ایک ماڈل تھا, اپنا ماڈل تھا. کیونکہ ہماری جو اکانومی ہے مکس اکانومی ہے, جہاں وہ نہ وہ سوشلسٹ ٹائپ ہے نہ وہ بالکل فری کیپٹل ہے. وی آر میکنگ مکس اینڈ میچ, تاکہ جہاں پہ پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر مل کے خدمت کر سکیں عام لوگوں کی. اور جہاں تک یہ سوال ہے آپ کا کہ گورنمنٹ نے, ہر حکومت نے اپنی ریئلٹیز کے مطابق اپنے ڈومین کے اندر اپنے ملک میں فیصلہ کیا ہے کہ کس طریقے سے صحت کے نظام کو آگے لے کے چلنا ہے. اور یہ بحیثیت قوم, مطلب میں پاکستانی کی حیثیت سے بات کروں گا قریشی صاحب, یہ اگر یہ پروگرام اچھے طریقے سے مزید انشاءاللہ 31 تک رول ڈاؤن ہو جائے گا تو یہ میری کامیابی نہیں ہوگی, یا منسٹر فیصل جو ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان کی کامیابی نہیں ہوگی, یا پرائم منسٹر عمران خان کی کامیابی نہیں ہوگی. یہ بحیثیت قوم ہم سب کی کامیابی ہوگی کہ 75 سال بعد ہم ایک ایسا نظام لانے میں کامیاب ہوئے ہیں جبکہ یہ قوم کا ہر فرد رات کو سکون کی نیند سو سکے کہ کل صبح 3 بجے کوئی اس قسم کا ہیلتھ کا مسئلہ ہوا تو صرف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ بے بسی کی موت نہیں مرے گا. اگر اللہ کی طرف سے ہے تو سب کچھ ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے غربت کا شکار نہیں ہوگا. تو یہ کوشش ہے, وہ اس میں ہمیں تمام ہی حلقوں کا اکراس دا بورڈ سب کی حمایت اور اس میں کنٹریبیوشن ایک شکل میں دوسری شکل میں شامل ہے. بہت خوبصورت آپ نے بات کی, بہت اعلیٰ, یعنی کہ اور آپ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین بھی کیا ہے. اور حقیقتاً جو ہے یعنی کہ میں بھی اس وقت آپ کی بات سن کر جو ہے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ نئی ہیں, انفارمیشن جو ہے, تو یہ بہت اچھا ہوا کہ آپ نے وقت دیا اور آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے آج کے پروگرام میں. تو بڑی اچھی تفصیلات ہیں, ہم بھی ساتھ آپ کا کام فالو کر رہے ہیں اور بڑا زبردست کام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کو میں ناظرین کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو مجھے خوشی ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں, لیکن یہ جیسے جیسے آپ اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور ابھی چیزیں ہونے جا رہی ہیں تو ہم آخری چیز جو رہ گئی تھی جس پہ اگر چند سیکنڈز میں, کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے, وہ رہ گیا تھا ذکر کرنا. بلوچستان کا آپ نے بتا دیا تھا کہ آئندہ چند مہینوں میں 2-3 مہینوں میں ہو جائے گا. سندھ کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں سندھ کی ٹاپ لیڈرشپ سے ہماری بات ہوئی ہے اور دے آر ویری مچ کنوینس کہ کوئی بھی اچھا سا ماڈل جو ہے, صحت کارڈ از اے بیوٹیفل ماڈل. تھرپارکر میں کامیاب ہوا ہے, ڈلیور بھی کر رہا ہے, باقی جگہ بھی کر رہا ہے. باقی 18ویں ترمیم کے بعد ہر صوبائی حکومت, مطلب سیاسی ایشو ہے جو ہر صوبہ آزاد ہے, میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کرتا, لیکن حکومتوں کے ساتھ سیاسی ایشوز ہی ہوتے ہیں. لیکن دونوں صورتوں میں وفاقی حکومت کی تمام سپورٹ ہوگی, ہر صوبے کی طرح سندھ کے ساتھ بھی ہوگی. وہ اپنا پروگرام کو لے کے آنا چاہیں یا کوئی اور اچھا ماڈل اڈاپٹ کریں, ان کی ڈسکریشن ہے بیسیکلی, بینگ اے صوبائی گورنمنٹ, ان کو عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے. لیکن وفاقی حکومت ہر اچھے کام کے لیے, ہر صوبے کے لیے, ہر فیڈریشن یونٹ کے لیے پوری طرح. اور یہ تو ایک ایسا پروجیکٹ ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب کہ جس میں وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور صوبے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے, اس پہ کم از کم جو ہے مل کے کام کرنا چاہیے. باقی سیاست تو چلتی رہتی ہے, وہ اپنی جگہ ہے. محمد ارشد قائم خانی صاحب, آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں. آپ نے بڑا تفصیل سے قومی صحت کارڈ اور صحت سہولت پروگرام کی جو آپ نے تشریح کی وہ بہت اعلیٰ تھی, اور مجھے پورے یقین ہے کہ آپ کے ساتھ 1 یا 2 اور مزید نشست ہونی ہیں آگے چل کے, تو وہ ہم کریں گے ضرور. اور اس ٹاپک کو بھی ہم فالو کریں گے. ملک میں سیاست, پالیٹکس, ڈیولپمنٹس چلتی رہتی ہیں, لیکن اسٹیٹ, ریاست, حکومت اور پاکستانیوں کی جو انٹرسٹ کی جو چیزیں ہیں اس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے. آج ہم نے یہی کیا ہے. آپ سے, مجھے اور میری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے, اور انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.